हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सेहतमंद होंगे और आप दौलतमंद भी होंगे। तो आज सूरत कमर है मेरे सामने, सूरत कमर, जिसके अंदर 4 कौमें 4 अज़ाब, 4 कौमें 4 अज़ाब। सूरत कमर आयत नंबर 17, आयत नंबर 22, आयत नंबर 32 एंड आयत नंबर 40। सूरत कमर आयत नंबर 17, आयत नंबर 22, आयत नंबर 32 और आयत नंबर 40। अल्लाह ने कहा, क्या फरमाया? क़ाल अल्लाह ताला फिल कुरान मजीद वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर फ़हल मिन मुद्दकिर फ़हल मिन मुद्दकिर। ये जो कुरान पाक हमने उतारा है, इसको समझने के लिए, इसको नसीहत हासिल के लिए आसान बनाया है। तो है कोई नसीहत पकड़े, है कोई इसको समझे। फ़हल मिन मुद्दकिर, फ़हल मिन मुद्दकिर। और 17 आयत के बाद फ़ौरन जब कौम आद ने नहीं समझा, कौम आद ने नहीं समझा, फ़हल मिन मुद्दकिर, कौम आद ने उस पर गौर नहीं किया, उसे नसीहत हासिल नहीं की, तो अल्लाह पाक ने उन पे ऊपर हवा का अज़ाब भेजा, हवा का अज़ाब भेजा। इतनी तेज़ हवा चलती थी, इतनी तेज़ हवा चलती थी कि उनकी लाशें, उनके जिस्म सूखे हुए खजूर के तने से मुताबिक 2 तने खजूर के सूखे हुए आपस में टकराते थे, इधर टकराते थे, इधर। ये ऐसे इंसान की लाशें, इंसान, जिंदा इंसान आपस के अंदर यूं टकराते थे। इतनी सख्त आंधी चली, इतनी सख्त तेज हवा चली। F-16 की क्या स्पीड है, F-32 की क्या स्पीड है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चली और तेज़ हवा के साथ कौम आद को गर्क कर दिया गया, कौम आद को तबाह बर्बाद कर दिया गया। उन पर हवा का अज़ाब आया। फिर क्या हुआ? आयत नंबर 22, फ़हल मिन मुद्दकिर, कौम समूद को समझाया। ये समझो, ये समझो, इसको समझने के लिए आसान बनाया है, इसको नसीहत पकड़ो, नसीहत के लिए ये आसान है। मगर कौम समूद ने झुटलाया। अब कौम समूद के साथ क्या हुआ? चीख का अज़ाब आया। F-16, F-32 जैसे ज़ोर से एरोप्लेन गुजरता है और उसकी चीख से बच्चों के कंधों के पर्दे फट जाते हैं, इससे भी ज़्यादा वो अल्लाह की चीख, अल्लाह की भेजी हुई चीख थी। बहुत ज़्यादा चीख का अज़ाब आया कौम समूद के ऊपर और उनको नेस्तो नाबूद कर दिया गया, उनका बेड़ा गर्क कर दिया गया। फिर कज़्ज़बत कौम लूत, आयत नंबर 17, 22 के बाद आयत नंबर 32। फ़हल मिन मुद्दकिर, फ़हल मिन मुद्दकिर, आयत नंबर 32। बट कज़्ज़बत कौम लूत। फिर कौम लूत को रब ने पकड़ा, इससे उसने नसीहत हासिल नहीं की। फ़हल मिन मुद्दकिर, फ़हल मिन मुद्दकिर, नहीं नसीहत पकड़ी। कज़्ज़बत कौम लूत, उनके ऊपर पत्थरों का अज़ाब आया। इतने मोटे आग के पत्थर ऊपर से बरसाए गए, कौम लूत को तबाह कर दिया गया, कौम लूत को फना कर दिया गया और उनको नेस्तो नाबूद कर दिया गया। ये थी आयत नंबर 32। उसके बाद क्या हुआ नाज़रीन? आयत नंबर 40, आयत नंबर 40, कज़्ज़बत कौम फ़िरऔन, आले फ़िरऔन ने कज़्ज़बत, झुटलाया। आयत नंबर 40,
سورہ قمر فہل من مدکر، فہل من مدکر، سمجھایا بتایا سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی سوچے سمجھے، مگر قوم آل فرعون نے نہیں سمجھا، پھر ان کو تبلیغ کرائی گئی، پھر وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو قوم سمود نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئی تھیں، ان کو پکڑا، ان کے اوپر ہوا کا، اس سے پہلے قوم عاد کے اوپر تیز ہوا کا عذاب آیا، قوم سمود کے اوپر شیش کا عذاب آیا، اب قوم لوط کے اوپر پتھروں کا عذاب آیا۔ فہل من مدکر، نہیں غور کیا۔ اب آل فرعون کو غرق کیا گیا، آل فرعون کو اللہ پاک نے پکڑا، انہوں نے بھی فقط جھٹلایا اور اسے نصیحت حاصل نہیں کی۔ آج ناظرین وقت ہے آپ کے پاس، تو اسی سورۃ قمر کی آخری 2 آیات 54 اور 55، اس کے اندر کہا کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے جنت کے اندر اعلیٰ مقام ہیں۔ تو آؤ جنت کی طرف، سمجھو قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے۔ سمجھو فہل من مدکر، اس پہ غور کرو، سمجھو۔ ابھی اس کے بعد کیا نصیحت آئی ہے؟ سورۃ مائدہ آیت نمبر 38، چوری کرنے والا مت چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹو۔ سورہ نور آیت نمبر 2، زانی مرد اور زانی عورت کو سر عام 100 کوڑے مرد کو اور 100 کوڑے عورت کو لگائے جائیں، اور ان کے اوپر ترس مت کھاؤ، ان کے اوپر رحمت کھانا، اور آپ لوگوں سے ایک جماعت بھی وہاں کھڑی ہو۔ پھر زنا بالجبر، بچوں کے ساتھ بدکاری، سنسار کرو، سٹون ڈیتھ، سنسار کی سزا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور سورۃ مائدہ کا رکوع نمبر 7 کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اس کے اندر تمام سزائیں درج ہیں، اور پورے قرآن کے اوپر جو فقط ضبط جھٹلایا گیا، تنبیہ کی گئی، فہل من مدکر، غور کرو۔ قرآن پاک کا ایسا ضابط حیات ہے جس میں ہر جرم کی سزا درج ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا ناظرین، کوئی مسلم سکالر، کوئی عالم دین یہ بتا دے کہ قید اور قید بامشقت کی سزا قرآن سے ثابت ہے، نہیں ہے۔ قید اور قید بامشقت کی سزا قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن کے اندر ہر جرم کی سزا ہے، اور سر عام جسمانی سزا ہیں۔ اور مائدہ رکوع نمبر 7، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، اور سر کے بدلے سر، ایون یہاں تک اللہ پاک نے فرمایا کہ زخم کے بدلے زخم۔ اور یہ باتیں اس سے پہلے اولڈ ٹیسٹیمنٹ توراہ میں بھی آئیں، زبور میں بھی آئیں، اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ سے ٹریول کر کے آخری اینڈ فائنل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آخری اینڈ فائنل ریولوشن آ چکا ہے۔ تو امپلیمنٹ قرآن ایز اے ریولوشن آف پاکستان، امپلیمنٹ قرآن ایز اے ریولوشن آف پاکستان، پنش دا criminals in the light of Quran accordingly، پنش دا criminals in the light of Quran accordingly۔ تو مجرم کو جرم ثابت ہونے پر وہ سزا دی جائے جو قرآن پاک کے اندر درج ہے، کیونکہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن ایک مکمل زندگی ہے۔ 27 رمضان کو پاکستان بنا، اور 27 رمضان کو ہی پاکستان آزاد ہوا، اور 27 رمضان المبارک کو ہی کیا ہوا؟ قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات نازل ہوا۔ آج آپ کو مکمل ضابطہ حیات مل چکا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 1، یہ احکامات ہم نے اتارے ہیں، اگر یہ احکامات تم نافذ عمل کرو گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری معیشت بھی درست ہو جائے گی، تمہارا معاشرہ بھی درست ہو جائے گا۔
Nazreen, my dear peoples, my dear brothers, my dear Pakistanis, tell me how to control the criminals. Tell me how. The solution is this. Quran is the solution to the problem of humanity in Pakistan. My dear brothers, Quran is not book of law. No. Quran is not book of worship. Quran is book of law. Sorry, I said, but I withdraw that words. Quran is a book of rules. Quran is a book of rules and regulation. Quran is book of laws. Quran is a book of old nation stories. جیسے اولڈ نیشن کی سٹوریز میں نے آپ کو بتائی, سورہ قمر, قوم عاد کی سٹوری آپ کو بتائی, قوم سمود کی سٹوری آپ کو بتائی, قوم لوط کی بتائی, اور آل فرعون کی بتائی. یہ تمام اولڈ نیشن سٹوریز قرآن کے اوپر قرآن پاک کے اندر درج ہیں. ان سے نصیحت حاصل کرو, ان سے نصیحت کا حاصل کرو, اور اس کو پکڑو اور اس کو امپلیمنٹ کرو. اور یہ امپلیمنٹیشن انڈر دا آئین پاکستان, دستور پاکستان کے اندر رہ کر کرنا ہے. تو دستور پاکستان کے اندر پیج 1 پہ مکمل طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ دستور پاکستان عین قرآن کے احکامات کے مطابق ہے. اور چیپٹر 9 پیج 145 دستور پاکستان میں پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اینٹی قرآن آپ کو کوئی رولز اینڈ ریگولیشن اس میں ملتا ہے تو ہمیں لکھو. ٹیل اس. ہماری پارلیمنٹ قابل احترام, ہماری سینٹ قابل احترام, ہمارا پریزیڈنٹ آف پاکستان قابل احترام, وہ اس کو قرآن کے مطابق بنا دیں گے اگر کوئی اینٹی قرآن ہے. کلیئر کٹ ہے. جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اس آئین کو قرآن کی روشنی میں بنایا تھا. قرآن کی روشنی میں اس کی تکمیل کی گئی تھی. اور اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کوئی اینٹی قرآن چیز ہے تو پارلیمنٹ کہہ رہی ہے ہمیں بتائیں, سینٹ کہہ رہی ہے ہمیں بتائیں, ہم اس کے اوپر بحث کریں گے, ہم اس کے اوپر بل موو کریں گے, اور ہر اینٹی قرآن رولز اینڈ ریگولیشن کو اس قرآن کے مطابق بنا دیں گے. کم فارورڈ, کم ٹو پارلیمنٹ, کم ٹو پارلیمنٹیرینس. Approach the President of Pakistan, approach the Minister of Pakistan, approach the Prime Ministers of Pakistan, and tell them how to implement Quran in Pakistan as a revolution of Pakistan. جب پاکستان بنا تو ایک صحافی نے قائد اعظم سے سوال کیا, آپ پاکستان تو بنا دیا ہے, پاکستان بن چکا ہے, اتنی ہیوج مائگریشن بھی ہو چکی ہے, آپ بتائیں رول اینڈ ریگولیشن کیا ہوگا. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے, وضو کیا, قرآن پاک ہاتھ میں لیا اور لہراتے ہوئے باہر آئے اور کہا ہمارے پاس آج سے 1400 سال پہلے کا رولز یا ریگولیشن موجود ہے. We have a book of laws, that's name is قرآن. اور اس سے پہلے بھی الہامی بکس آ چکی ہیں, الہامی بکس آ چکی ہیں, اسٹڈی اسلامی بکس. And my Christian brothers, church says اگر بے حیائی میں کوئی عورت ننگے سر باہر نکلتی ہے تو چرچ آرڈر کرتا ہے کہ اس کا سر اس طرح سے لے کر اس کی ٹرن کر دو, اس کے بال صاف کر دو. چرچ یہ کہتا ہے اگر کوئی آپ کا پارٹ آف باڈی گناہ کر لے, آنکھ گناہ کر لے, یا بازو گناہ کر لے, یا ٹانگ گناہ کر لے, تو کیا کرو, اپنے اس پارٹ آف باڈی کو اپنے جسم سے کاٹ دو, جسم سے الگ کر دو. اگر الگ کر دو گے, کرسچن بھائیوں سنو, اگر آپ کی باڈی سے وہ جسم کا وہ پارٹ آف باڈی الگ ہو جائے گا تو ہمارا باقی جسم, چرچ یہ کہتا ہے, دوزخ میں جانے سے بچ جائے گا. اگر سال لگا رہے گا تو باقی باڈی کو بھی آپ کا دوزخ میں لے جائے گا. تو اب چونکہ قرآن لاسٹ اینڈ فائنل ریولیوشن تھا, اس لیے اس کے اندر اب قاضی بیٹھے گا, وٹنسز آئیں گے, گواہ آئیں گے, اور اس کے سامنے فیصلہ ہوگا. اور وہ قاضی دیکھے گا, چیف جسٹس دیکھے گا, گواہ اس پہ لائے جائیں گے. اگر اس کے مطابق ہوگا تو اس کو پھر
قرآن کے مطابق، تورات کے مطابق، انجیل مقدس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ سزائیں ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ آل اوور اسلامی ورلڈ نافذ العمل ہونے چاہیے، اور ہمارے جتنے بھی یورپ کنٹریز ہیں ان کو بھی تھنک اباؤٹ اٹ۔ I ask the pastor, I ask the bishops, come to holy books, study your holy books, how to control the criminals, search in your holy books. But our last and final revelation, Quran is clear. Is clear. Every Muslim scholars and every school of thought well known that punish the criminals in the light of Quran accordingly. So viewers, میں تھا اقبال کھوکھر، آپ دیکھ رہے تھے ہیومن رائٹس مشنری یوٹیوب چینل۔ خدائے پیمان سے پہلے، اللہ پیمان سے پہلے ڈاکٹر اسرار احمد، ڈاکٹر اسرار احمد کتنی جدوجہد کی، اور پرانے جو ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے ضیاء الحق، اس کی کیبنٹ میں بھی تھے، 22 رکعت بنا کے دیا قرآن کے مطابق، اس کو امپلیمنٹ کریں، لیکن ٹال مٹول کیا گیا۔ جناب خادم حسین رضوی نے اپنی جان دے دی، جیلیں بھگتی، سخت سردی میں ان کے اوپر ٹھنڈے پانی کا بوریا ڈال دیا جاتا تھا کہ آپ نظام مصطفیٰ کا نام لینا چھوڑ دو۔ وہ شہادت کی موت مرا، یہ بھی اپنی طاقتوں کرتا ہوا شہادت کی موت مرا۔ اب ناظرین میں ہوں، یہ میں ہوں، یو آر سیئنگ مائی سیلف، اٹ از مائی سیلف، آئی ایم ٹرائنگ دس، کہ مجرم کو جرم ثابت ہونے پر وہ سزا دی جائے جو قرآن پاک میں درج ہے۔ اینڈ ویری سون آئی ایم گوئنگ ٹو سپریم کورٹ، آئی ایم گوئنگ ٹو چیف جسٹس آف پاکستان، آئی ایم گوئنگ ٹو چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت، دیٹ مجرم کو جرم ثابت ہونے پر وہ سزا دی جائے قرآن پاک میں جو درج ہے۔ اوکے ویورز، میں تھا اقبال کھوکھر، آپ دیکھ رہے تھے ہیومن رائٹس مشنری یوٹیوب چینل۔ خدائے پیمان، اللہ پیمان، یہ کر لو ناظرین، یہ کر لو، ورنہ یہ ٹپٹپا رہی ہے زندگی، یہ زندگی جا رہی ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، اور یہ آگ کے شعلے آ رہے ہیں، اور ان قریب آپ قبر میں جاؤ گے، اور بروز قیامت قرآن آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے قرآنی شرعی سزائیں نافذ العمل کروانے کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ اوکے ویئرز، خدا پیمان، اللہ پیمان، وش یو گڈ لک، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ پاک آرمی کو ساتھ لے کر چلو، پاک آرمی زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔